तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है और हम इसके 25वें बाब पर हैं। हो सकता है कि पहले आपने जुबली के साल के बारे में सुन रखा हो, या आपने सबत के बारे में या 7वें साल के बारे में सुन रखा हो, लेकिन शायद आप 7वें साल या यूबली के साल के मानी ना जानते हो। लेकिन खुदा उनके फजल से आज हम इन दोनों मामलात पर बात करेंगे, 7वां साल या सब्बत का साल और फिर यूबली का साल। एहबार की किताब के 25वें बाब में हम यही सीखने जा रहे हैं। लिहाजा आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाएं। और कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 25वें बाब में हम इन दो नजरियात 7वें साल और यूबली के साल पर पहुंचकर जमीन से मुतल्लिक किस चीज से पहले है इसके बारे में बताइए। जी, और बताइए कि यूबली के साल से क्या मुराद है या 7वें साल से जमीन का क्या ताल्लुक है। जैसा कि आपने पहले कहा है, इसराइल के लिए 7 का अदद बहुत ही अहम है, चाहे वो 7वां दिन हो, 7वां महीना हो, या 7वां साल हो, या 77 हो, ये सब कुछ अहम है। मैं नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूंगा कि खुदा ने पैदाइश के आगाज में ये कहा है कि 6ठा दिन फिर तुम आराम करना। सही। ये लफ्ज खरूज के 20वें बाब में दोहराया गया। वो 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन आराम, क्योंकि खुदा ने 6ठे दिन जमीन और आसमान को बनाया और 7वें दिन आराम किया। बस हमारे पास 7 दिन मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास 7 दिन ही नहीं बल्कि 7 हफ्ते भी हैं। जैसा कि हमने हफ्तों की ईद को देखा जो कि पहले फलों की ईद है, सही। और हमारे पास 7 साल भी हैं, और यही हम इस बाब में पढ़ने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अजमत की इंतहा है, आखिर में आराम। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, इसी को हम इस बाब में बागौर मुतालिया करते हुए आज की किस्त में वाज़े तौर पर देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। लिहाजा 7वें साल से मुतल्लिक मैं कुछ आयात पढ़ना जी, जरूर। चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। अहबार 25वां बाब। और खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ तो उसकी जमीन भी खुदावंद के लिए सब्बत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरिस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदाउन के लिए हो। इसमें ना तू अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरिस्तान को छांटना, और ना तू अपनी खुद रौ फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो। और जमीन का ये सब्बत तेरे और तेरे गुलामों और तेरी लौंडियों और मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाइस हो। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खूरिश ठहरेगी। भाई यूसुफ, इन आयात से मुतल्लिक हमें बताइए। जी। दरअसल जहां तक हम समझते हैं 7वें साल से खुदा का मतलब अपने लोगों के लिए आराम है, लेकिन जब हम पैदाइश का 2रा बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद का आराम हफ्ते का था। और फिर हम पैदाइश के 3रे बाब में पढ़ते हैं, और मुशक्कत के साथ तो उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। खुदा एक अलामत या फिर एक इशारा देता है कि अब्दी खुशी में क्या होने जा रहा है। क्या अब्दियत में काम करना होगा? जवाब है जी हाँ। उसमें मुशक्कत है? जवाब है हाँ।
کیا ہم وہاں کام کریں گے؟ جی ہاں، ہم بے روزگار اور سست نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا وہاں مشقت ہوگی؟ نہیں، مشقت گناہ سے جڑی ہوئی ہے، اور نئے آسمان اور نئی زمین میں گناہ ختم ہو چکا، مشقت نہیں۔ خداوند ہمیں اشارہ دے رہا تھا اور خواہش سے بھر رہا تھا۔ در حقیقت ہمیں خداوند کے دن کے آنے کی تلاش اور بہت زیادہ خواہش ہونی چاہیے، لیکن خداوند کے دن کے آنے تک وہ چاہتا ہے کہ ہم جھکیں۔ ایک گیت میں لکھا ہے، آسمان کی خوشی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ آسمان کی خوشی۔ آسمانی خوشی، کیا وہاں پر خوشی ہے؟ ہم نے اس خوشی کا ذائقہ نہیں لیا، کبھی اس میں ڈوبے نہیں، لیکن کبھی کبھی اس نے ہمیں ذائقہ دیا ہے۔ بس یہاں 7ویں سال میں نہ تو بونا ہے اور نہ ہی کاٹنا۔ ہو سکتا ہے میں بوتا نہیں، پر جا کر کاٹتا ہوں، پر کاٹتا بھی نہیں۔ خداوند آپ کی فکر کرے گا۔ کیا خدا جس نے فطرت اور تخلیق کو بنایا ہے، کیا وہ ہماری دیکھ بھال کرنے کے قابل ہے؟ اس نے اسرائیلیوں کی 40 سال دیکھ بھال کی تھی۔ صحیح۔ بس ہمارے لیے 7واں سال جس ابدیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہاں کام تو ہوگا لیکن مشقت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ پر زمین کے بارے میں کیا ہے؟ وہ زمین جس پر ابھی کانٹے اور اونٹ کٹا رہے ہیں، کیا اس کا 7واں سال ہے؟ کیا اسے آرام ملے گا؟ یقیناً یہ مسیح کی سلطنت میں آرام پائیں گی۔ خداوند نہ صرف زمین کی بلکہ ان جانوروں کی جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں دیکھ بھال ضرور کرے گا۔ خداوند انہیں آرام دینا چاہتا ہے۔ ہمارا خداوند کس قدر رحیم اور مہربان ہے۔ وہ جانوروں کی فکر کرتا ہے کیونکہ اس نے انہیں بنایا ہے، اور وہی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ خداوند اپنی پوری تخلیق کے لیے آرام چاہتا ہے۔ غم، تکلیف، مشقت، پریشانی کا سبب اور کچھ نہیں بلکہ صرف گناہ ہے۔ اور گناہ صرف ایک آدمی کے سبب سے دنیا میں آیا، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ بھائی یوسف، سبت کے سال یعنی 7ویں سال وہ کیا کرتے تھے؟ دراصل وہ بے روزگار اور سست نہیں تھے، جیسا کہ استثنا کے 13ویں باب میں لکھا ہے۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے سپرد کر دیا۔ پھر موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معینہ وقت پر عید خیام میں، جب سب اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو لفظ یہاں پر استثنا کے 8ویں باب میں کہے گئے وہ مسیح نے بھی دہرائے۔ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہے گا۔ ہمیں اپنی ملازمت کی بہت فکر ہوتی ہے، اور ہم ہر صبح اٹھ کر کام پر جاتے ہیں، اور یہ غلط نہیں۔ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ لیکن ہماری روح کے بارے میں کیا ہے؟ ہماری روحوں کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے، اس لیے وہ جس سال میں بوتے اور کاٹتے نہیں، ان میں خدا کا کلام ان میں کام کرے گا، جو کہ بہترین کھیت سے بہتر ہے۔ یہ تازگی اور خوشگوار کھانا لاتا ہے۔ شکریہ۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا لوگ سبت کے سال اور اس کی تاریخ میں اس حکم کی پاسداری کرتے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ دیکھیں، حقیقت میں انسان سرکش ہے، اور یہ یہودی تھے۔ کیا وہ 7واں سال بوئے بغیر چھوڑیں خدا گے؟ کے ساتھ تجارت کریں۔ یہ نہیں کی جا سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھتے ہیں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو نبوکت نظر آیا اور اس نے لوگوں کو جلا وطن کیا۔ عام طور پر قابض کو آباد کار کہا جاتا ہے، اور زمین یہاں پر کام نہیں کر رہی، اور قبضہ کرنے والا کہتا ہے وہ اسے قائم کر رہا ہے۔ لیکن نبوکت نظر نے زمین کو ویران اسے چھوڑ تباہ کر دیا، زمین تباہ ہو گئی۔ لیکن آپ صرف انہی لوگوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک عجیب بیان ہے جس کا ذکر دوسرے توریت کے 36ویں باب میں آیا ہے۔ لکھا ہے، خدا کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا وہ پورا ہو، کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے، کیونکہ جب تک وہ سنسان رہا تب تک یعنی 70 برس اسے سبت کا آرام ملا۔ انہوں نے 490 سالوں تک زمین کو آرام نہیں دیا۔ انہوں نے 7ویں سال میں سے آرام نہیں دیا۔ آرام نہیں صحیح۔ دیا، لہٰذا اس نے 490 سالوں میں 7ویں سال کا حصہ کیا۔
تم نے 7ویں سال آرام نہیں کیا یعنی 70 70 سال. 70 دفعہ 7 490 کے برابر ہوتے ہیں. پس زمین 70 سال تک ویران رہے گی. اور وہ اسیر میں چلے گئے اسیری میں گئے. اور زمین اس کے سبتوں سے لطف اندوز ہوئی. دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا نہ دیکھتا یہاں کچھ بھی ہو. ایسا نہیں جو خدا کچھ نے بھی نہ اس سے دیکھا ہو. بعید نہیں. کبھی نہیں، بالکل نہیں. بس لوگوں نے اس حکم یا کسی حکم کی پاسداری نہیں اور کی. زمین کا احتسال کیا صحیح. اور خداون کی بے عزتی کی اور خداون کی حکم عدولی کی. صحیح. اسی لیے انہوں نے کاٹا. صحیح. بابل میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو انہوں نے بویا وہی انہوں نے جی. کاٹا. صحیح، شکریہ. اب میں دوسرے حصے پر جاؤں گا جس کا آغاز 8ویں آیت سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق یوبلی کے سال سے ہے. ہم پڑھتے ہیں، اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے. تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھنکوانا. تب تم کفارے کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھنکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا. یہ تمہارے لیے یوبلی ہو. اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے. وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو. تم اس میں کچھ نہ کرنا، اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی طاقوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے. تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا. بھائی، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے میں یوبلی کے سال سے کیا مراد ہے. جوبلی کا مطلب ہے خوشی کا رونا، خوشی کا نرسنگا یا خوشی کا رنگ. اور دراصل میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی خوشی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غریب کے ساتھ زندگی گزاریں جو جوبلی کے سال کا انتظار کر رہا ہے. کیوں؟ اسے اپنی زمین کو بیچنا پڑا اور اب اس کے پاس کوئی زمین نہیں. اسے نوکر بننا پڑا اور اپنی زمین پر واپس آنے کے لیے وہ جوبلی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان اور عزیزوں اور بھائیوں کے پاس واپس جائے جو الگ ہو گئے تھے. وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ 50 سال سے جوبلی کے سال کا انتظار کر رہا ہے، اور بے شک یہ سال زندگی میں ایک بار ہی آتا ہے. اور اگر میں ایک بار یہ سال دیکھ رہا ہوں تو شاید میں اگلی بار یہ سال نہ دیکھ پاؤں گا. اور اگر کسی نے اپنی جائیداد کا ناجائز استعمال کیا اور اسے غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا آزاد ہونے کے بعد، اور پھر عہدے پر فائز ہونے کے بعد غلام بن گیا، اور اب یہ غریب شخص جوبلی کے سال کے انتظار میں ہے اور وہ اپنی جائیداد کی طرف واپس لوٹے گا. بس یہ تمام چیزوں کی بحالی کا وقت ہے، جیسے پالوس رسول نے کہا اعمال کے 3 باب میں، مسیح کی سلطنت کی شبیہ جہاں گناہ کے نتائج مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. کتنا خوشی کا دن ہے. بے شک ہمارے لیے اس کا روحانی اطلاق ہے، لیکن اس کا ایک براہ راست اطلاق بھی ہمارے پاس ہے. مخلوقات کا مال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی رات دیکھتی ہیں. بھائی یوسف، ہمارے لیے روحانی اطلاق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بلا شبہ انسان فطرت سے ایک غلام، غریب اور لاچار ہے. اور میں یہاں پر کہوں گا کہ جوبلی کفارے پر مبنی تھی، اور اب اس کے بعد میں اور تلاوت کروں گا. یہاں پر جی، لکھا ہے، تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے کفارے کے پھونکا. روز. 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ ہی کیوں؟ کیونکہ 7ویں مہینے کا 10واں دن یوم کفارہ ہے. صحیح. یعنی کہ اس کی بنیاد مسیح کا کفارہ ہے. مسیح کے کفارے پر مبنی کیا ہے؟ باعزت اور امیر ہوتے ہوئے اس کے علاوہ گناہ نے انسان کو ذلیل و خوار اور غریب کر دیا. پس جوبلی کے سال میں ہم کتنے خوش ہوں گے جب خوشی کی آواز سنیں گے، یا باپ کی آواز کہ میرے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ میرا بیٹا مردہ تھا اور اب زندہ ہوا ہے، وہ کھو گیا تھا اب ملا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ یوبلی کفارے کے دن سے منسلک تھا. جی. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا. جی. بس یوبلی آزادی سے بھی جڑا ہوا تھا. جی. اور اس کے بعد یوبلی کا سال آرام سے مرطوب ہو گیا، جیسا کہ اس نے کہا، تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا. اس کے بعد اس نے بحالی کے بارے میں بات کی. وہ تمام زمین جو لی گئی تھی یوبلی کے سال میں واپس کی جائے گی. لہٰذا کفارہ، آرام اور آزادی کے درمیان یوبلی کو بیان کیجیے. اور یوبلی کے سال میں کیا ہوتا ہے؟ 49ویں سال میں یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ 7واں سال ہے. صحیح. اس لیے ہر 7 سال کے بعد 1 سال چھٹی کا ہے. صحیح. بس وہ 49ویں سال میں وہاں پر کوئی کام نہیں کریں گے. کھائیں گے؟ جی
کیونکہ جیسا ہم نے کہا کہ خدا نے بیابان میں 40 سال تک من مہیا کیا، جی بس ان کے لیے 2 سال تک کھانا مہیا کرنا مشکل نہیں، کیونکہ یہ سب اس کے کفارے پہ مبنی کیا گیا۔ آزادی ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ آپ گناہوں کے جوئے سے آزادی چاہتے ہیں تو جو مصلوب ہوا ہے اس کے پاس آؤ۔ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد وہ شکست خوردہ کو دیتا ہے، وہ غلام کو آزادی دیتا ہے، اور وہ ہر وہ شے اسے دیتا ہے جو یہاں موجود ہے، خوشی کی آواز، خوشی کی زبان، اور اس شخص کو ممتاز کرتا ہے جو توبہ اور ایمان کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جوبلی کے معنی دریافت کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بھی کہ ہم میں سے ہر ایک مسیح کے کفارے کے کام سے فائدہ اٹھائے گا اور آزادی سے محظوظ ہوگا۔ صحیح، ہمیں معلوم ہے کہ یوبلی کے سال میں ہر چیز جو فروخت ہو گئی، فروخت ہونے والی زمینیں اور ہر چیز واپس کر دی جائے گی، صحیح، اور جس نے اپنے حق کو پامال کیا وہ یوبلی کے سال کا انتظار کرتا ہے تاکہ اس کے حقوق اسے واپس مل جائیں۔ جی، پر ایک اور زاویہ بھی ہے، اگر میں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا لینا چاہتا ہوں تو یوبلی سال کے سلسلے میں اس زمین کی قیمت بدل جا سکتی ہے۔ جی، پس ہم یوبلی کے ساتھ تعلق میں زمین کی قیمت کے دوبارہ تعین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً جوبلی کے سال کے بعد زمین اپنی بلند ترین سطح پر ہوگی، صحیح، کیونکہ اگلے جوبلی کے سال کے آنے میں 49 سال ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں اگر گزشتہ جوبلی کے سال کے بعد 40 سال گزر چکے ہیں تو میں زمین میں سے صرف 6 سال تک فائدہ اٹھا سکوں گا۔ میں اس کو نہیں خریدوں گا بلکہ اس کو کرائے پر لوں گا جی، اس وقت تک جب تک جوبلی کا سال نہیں آتا، اور اس کے بعد زمین اس کے اصلی مالک کو دے دی جائے گی۔ پچھلی قسط میں ہم نے اظہر علی کے بارے میں بات کی تھی۔ اس خدا پرست شخص نے بیچنے سے انکار کیا کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں تھی۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے مہمان وہ زمین ہیں۔ کا مالک ہے۔ اگر میں مہمان ہوں اور اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور پوچھے کیا آپ یہ اپارٹمنٹ بیچنا چاہتے ہیں تو میں جواب دوں گا جی ہاں، آپ مجھے کوئی بھی رقم دے دیجئے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ میں خدا کا مہمان ہوں، میں بیچ نہیں سکتا، یہ بیچی نہیں جا سکتی، بلکہ جیسے جیسے جوبلی کا سال قریب آتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پالوس ان الفاظ کا عملی اطلاق دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے جب یہ چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دیانتداری میں کچھ ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا جب لوط صبح سویرے سدوم سے نکل رہا ہوگا، 2 فرشتوں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ جلائے جائیں گے۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ میں تیرے ساتھ 100 سال کا سودا کروں گا، یہ ایک زبردست سودا ہے، کیا اسے کوئی خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ وہ جلائی جائے گی۔ صحیح، میں اس میں سے جا رہا ہوں کیونکہ جتنی جلدی میں جاؤں گا یہ جلائی جائے گی، تو میں کیوں خریدوں گا؟ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں ہی مٹائی جاتی ہیں کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عزیز ناظرین کو بھی یاد صحیح، دلانے کی ضرورت ہے کہ بہت جلد دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم ہر چیز یہاں چھوڑ جائیں گے اور یوبلی سال قریب آ رہا ہے۔ پس ہم زمین پر اپنا وقت ضائع نہ کریں جس صحیح، کی ابھی کچھ قیمت نہیں ہے، بالکل، اور ہم اپنے لیے آسمان پر مال جمع کریں کیونکہ جہاں ہمارا مال ہے وہیں ہمارا دل بھی لگا رہے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے جوبلی کا سال 50ویں سال میں ہے اور یہ ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب روح القدس نازل ہوا۔ کیا ان میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ میں اس میں براہ راست کوئی تعلق نہیں دیکھتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا۔ اس سے انسانی تاریخ میں ایک جلالی سال کا آغاز ہوا جو فضل سے ممتاز ہے، کیونکہ خداوند کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب کی نجات کا باعث ہے، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کا آغاز جوبلی کے دن سے ہوا جو 50واں دن ہے۔ ہم جلال کا دن دیکھیں گے۔ پس فضل ظاہر ہوا اور ہم بھی اپنے بزرگ خداوند یسوع المسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں۔ ایک چیز، اور دوسری چیز، عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا، لیکن تمام بشر کے لیے نہیں، بلکہ صرف 120 لوگوں پر جو اس گھر کے بالا خانہ پر جمع تھے، اور عید پینتیکوس کے دن 120 لوگوں پر ٹھہر گیا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ اور جب پترس نے بات کی تو کہا کہ یہ لوگ
میں کے نشے میں نہیں، بلکہ یہ اس بات کی جزوی تکمیل ہے جو یویل نبی کی معرفت دوسرے باب میں کہی گئی۔ دوسرے باب میں یویل نبی نے کیا کہا تھا؟ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، نہ 120 نہ 3000، بلکہ ہر فرد بشر ہر پر فرد پر۔ کروں گا۔ پس عید پینتیکوس کے دن روح القدس ایک گروہ پر نازل ہوا، جبکہ جبلی میں جب وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرے گا تو خداوند ہر فرد بشر پر روح نازل کرے گا۔ وہاں جلال ظاہر ہوا تھا اور یہاں بھی جلال ظاہر ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی۔ اس باب پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ یہ باب مجموعی طور پر زمین سے جڑا ہوا ہے، جی چاہے 7واں سال ہو یا یوبلی کا سال ہو، اس کا تعلق سرزمین سے ہے بالکل جو لوگوں کی میراث ہے۔ صحیح۔ گزشتہ باب میں ہم جان چکے ہیں کہ لوگ سوتے ہوئے بھی محفوظ رہتے ہیں، لیکن وہاں ایک شمعدان ہے اور یہ شمعدان سوئے ہوئے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جی یہاں وہ میراث کی بات کر رہا ہے، صحیح۔ یہاں تک کہ خدا نے 70 سال عدالت کے طور پر اپنی سرزمین سے جانے پر مجبور کیا، پر وہ دوبارہ زمین پر لوٹ آئے صحیح۔ تھے اور مسیح کو رد کرنے کے نتیجے میں اب وہ دوبارہ بکھر گئے۔ وہ اپنی زمین پر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ ہم زمین پر دوبارہ بات کرتے ہیں، کیا میراث کھونے والی ہے؟ کیا ان لوگوں کی زمینی میراث ضائع ہونے والی ہے؟ اور کیا ایمانداروں کی آسمانی میراث ضائع ہو سکتی ہے؟ در حقیقت نہ تو زمینی نہ آسمانی ضیاء ہو سکتی ہے، اور اگر بعض بے وفا نکلے تو پھر کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ نہیں، خدا سچا ٹھہرے ہر اور انسان ہر جھوٹا انسان ہے۔ جھوٹا۔ بس ان لوگوں کے ساتھ خدا کا عہد ہے جو ابراہم سے کیا گیا عہد ہے، اور خدا باپ دادا کی خاطر اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ شریعت سے پہلے یہ تھا۔ شریعت سے پہلے تھا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ ہماری خاطر دشمن ہیں، لیکن بزرگی کے اعتبار سے وہ باپ دادا کی خاطر پیاری ہیں۔ خدا نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے عہد باندھا۔ ناممکن ہے کہ خدا ابراہم سے یہ کہے کہ کیونکہ تیرے لوگوں نے برائی کی اس لیے میں تیرے سے باندھا عہد واپس لے لوں گا۔ جب خدا کچھ کہتا ہے تو یقینی طور پر اسے پورا کرتا جی ہے، صحیح۔ اور جیسا کہ ان کے لیے میراث رکھی گئی ہے، اور اگر وہ ناکام ہوئے تو ان کی تربیت کی جائے گی، لیکن میراث انہیں ملے گی۔ ہمارے لیے بھی ایک میراث ہے، اور یہ زمینی نہیں کیونکہ ہمارا تعلق نہیں، بلکہ ہماری میراث نہ ختم ہوگی، وہ بے داغ ہے اور لازوال ہے۔ اور اسرائیل کی میراث کے تضاد میں جو غیر قوموں نے تباہ اور ناپاک کی اور اس کی چمک مدھم ہو گئی ہے، لیکن ہماری تاکہ ایک غیر قانونی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں جو خدا کی قدرت سے تمہارے لیے آسمان پر محفوظ رکھی ہے۔ ہمارے لیے میراث کو رکھا گیا ہے اور ہمیں بھی محفوظ کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس پر کتنا زیادہ فخر ہونا چاہیے۔ باپ دادا سے کیے گئے خدا کے سچے وعدے پورے ہوئے اور ہوں گے، اور ان لوگوں کو میراث کا حصہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے گزشتہ وعدوں کی وجہ سے ہے جو اس نے باپ دادا سے کیے تھے، اور وہ غیر مشروط وعدے تھے، بالکل جیسا ابراہم سے کیا گیا وعدہ۔ ہماری میراث غیر فانی اور بے داغ اور لازوال ہے، جی، اور ہمارے لیے رکھی ہے، اور خدا کی قدرت ہماری ہماری محافظ ہے۔ محافظ ہے۔ اب میں ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارا کوئی بھائی غریب ہو جاتا ہے، ہمیں ایک غریب ملتا ہے، حالانکہ خدا کا مقصد تھا کہ اس کے لوگوں میں کوئی غریب نہ ہو، یا ہمیں ایک غلام ملتا ہے، حالانکہ خدا کا مقصد تھا کہ اس کے لوگوں میں کوئی غلام نہ ہو۔ خدا کے لوگوں سے لے کر خدا کے لوگوں تک غریب اور غلام کی موجودگی کا تصور، پس اس سب کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ انسان کا گناہ اس سب کچھ کی وجہ ہے۔ جب وہ زمین میں داخل ہوئے تو آفتوں کی حیثیت سے داخل ہوئے اور انہیں سیدھا چلنے کے لیے مجبور کیا، جیسا کہ ہم احبار میں پڑھتے ہیں۔ پس خدا انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقع ہی آزاد ہوگے۔ تو پھر مفلسی، غلامی اور تکلیفوں کی وجہ صرف ایک گناہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک قابل غور چیز ہے۔ یہاں ایک انوکھا لاجواب شخص ہے جو غریب تھا، صحیح، ایک خادم بن گیا، جی، اگرچہ وہ آزاد تھا۔ گناہ کا اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق نہیں، اور وہ خادم جو محبت کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اور بے شک آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا عبرانی مطلب ہے، خادم۔ بالکل شاید ناظرین نہیں جانتے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک عبرانی خادم جس کا ذکر خروج کے 21ویں باب میں کیا گیا۔ صحیح، یہ عبرانی خادم خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے، جو یہ کہنے کے قابل تھا کہ میں اپنے مالک سے پیار کرتا ہوں میری اور بیوی
اور یہاں بیوی سے مراد ہے اس کی کلیسیا، اور بچوں سے مراد انفرادی طور پر ایماندار ہیں۔ وہی واحد تھا جو غریب تھا لیکن اپنی مرضی سے، جس نے غریب ہونے کا انتخاب کیا۔ جیسے کہ تمام لوگ غیر قانونی طور پر دولت کے حصول میں ہیں، لیکن ایک دولت مند غریب بنا۔ مگر تم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ کہ وہ دولت مند تھا لیکن ہماری خاطر غریب بنا، اور تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہوئے۔ اور اگر مسیح کی غریبی ہمیں دولت مند بناتی ہے تو پھر اس کی نامعلوم دولت کیسی ہوگی؟ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے پروگرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے 490 سال تک 7ویں سال کے حکم کی پیروی نہیں کی، پس خدا نے انہیں اسیری میں بھیج دیا تاکہ زمین اپنے ثبوتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یوبلی کا مطلب ہے نرسنگے کی آواز اور خوشی کی آواز، اور اس میں تمام چیزوں کی بحالی کا وقت ہے جو مسیح کی سلطنت کی علامت ہے، اور ہمارے لیے یوبلی ابدی آرام کا وقت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یوبلی کے سال کے قریب آنے کے ساتھ زمین کی قیمت کم ہوتی ہے، اور یہ ہمیں ختم ہونے والی دنیا اور اس کی ہوس سے اوپر اٹھاتی ہے، اور یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خدا کے آنے والے دن کے منتظر رہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ جی، عزیز ناظرین، آج کے پروگرام سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یوبلی کا سال کفارے سے منسلک ہے، اور یوبلی کا سال آزادی کا سال ہے، اور یوبلی کا سال آرام کا سال ہے، اور یوبلی کا سال بحالی کا سال ہے، اور ہر چیز جو ہمارے ہاتھ سے لے لی گئی تھی واپس کی جائے گی۔ جی، ایک دن آئے گا ہمیں ہر وہ چیز مل جائے گی جو کھو گئی تھی۔ ایک دن آئے گا جب ہم آرام پائیں گے، اور ہم آرام کی بھرپوری سے لطف اٹھائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قابض شدہ زمین اس کے اصلی مالک کو واپس کر دی جائے گی۔ ابھی شیطان زمین پر قابض ہے، اور ابھی شیطان اس زمین سے زیادتی کر رہا ہے، لیکن بہت جلد زمین اس کے اصلی مالک کو واپس کر دی جائے گی۔ ہر چیز کی بحالی کے وقت میں، جب زمین خداوند کے علم سے معمور ہوگی، جیسے پانی سمندر کو ڈھانپتا ہے، جب دنیا کی تمام بادشاہتیں خداوند اور اس کے ممسو کے لیے ہوں گی، اور جب بائبل کی بات پوری ہوگی، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، اور بہت جلد زمین کو چھوڑ دیں گے۔ یوبلی کا سال آنے والا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اسے ہم کھو دیں گے۔ آئیے زمین کے ہر بوجھ کو آسمانی کرنسی کے دائرہ کار میں دیکھیں۔ عزیزو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔